इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सोनी धरती पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट तारिक कियानी। ख़ुवातीन हज़रात, पैंडेमिक आते रहे इंसानी तारीख में, मगर अब जिस चीज़ को हम देख रहे हैं शायद हम अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहे हैं या सुन रहे हैं। इसमें इस वक्त तक जब आज हम बात कर रहे हैं तो 6 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट हो चुके हैं, यानी कोविड-19 से, और 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इससे कीजिए कि अगर स्पेनिश फ्लू की बात करें या ब्लैक प्लेग जो ब्लैक डेथ के नाम से मशहूर था, स्पेनिश फ्लू में उस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन 475 मिलियन लोगों पे थी, और उस वक्त आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 50% से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। उस पॉपुलेशन को वापस हासिल करने के लिए, उस नंबर तक पहुंचने के लिए इंसानियत को 200 साल से ज़्यादा लगे। आज हम समझते हैं कि ये पैंडेमिक जब हिट किया इंसानियत को, तो इस पे जो नुकसान है, वैसे तो एक मौत भी बहुत होती है, मगर इतनी कम 7 बिलियन लोगों में से 1 मिलियन लोगों की डेथ होना, ये अपनी जगह बताता है कि शायद इंसानियत ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। मगर मैं समझता हूँ कि इसमें अवेयरनेस का बहुत बड़ा हाथ है कि जिसकी वजह से इसमें जो नुकसानात हैं वो उनको लिमिट करने में या कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। मीडिया ने अपना रोल प्ले किया है इसमें। ब्लैक प्लेग सिर्फ यूरो एशिया में था और उसमें डेथ्स की तादाद अगर आप देखेंगे तो बेतहाशा थी, और इन दोनों पैंडेमिक में जो सेकंड वेव थी उसमें इनफैक्ट डेथ्स की तादाद इंतहाई ज़्यादा थी, मगर चूंकि लोगों तक इंफॉर्मेशन सही नहीं पहुंच सकती थी या लोगों को पता नहीं था, तो उससे बचना भी मुश्किल हो गया। मगर आज कोविड-19 के जो केसेस आप देखते हैं, जिस पे बात होती है, तो हर तरह की इंफॉर्मेशन इस वक्त हर इंसान के पास पहुंची है। वो उस पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी, मगर कम से कम इंफॉर्मेशन ज़रूर है। अब हम इसकी सेकेंड वेव से गुजर रहे हैं, और साथ ही चूँकि वैक्सीन भी तैयार हो चुकी है और कुछ लोगों पे टेस्ट भी हो रही है, और इस पे भी बात करेंगे, और इसमें जो डेथ्स हुई हैं और आगे हम इनके बारे में क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए सोनी धरती पाकिस्तान हमेशा कोशिश करती है कि अपने माहिरीन से बात करें। हमने इसीलिए कम इस पे बात करना शुरू की थी कि लोग अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस जाना चाहते थे पहली वेव के बाद, मगर देखने में आया कि सेकंड वेव हमेशा बहुत मुश्किल और बहुत सख्त होती है। इस दफ़ा भी यही हो रहा है, और अब ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जहाँ वैक्सीन आने के बाद लोग कुछ ज़्यादा रिलैक्स होने लगे हैं, वो समझते हैं कि अब चूँकि वैक्सीन आ गई है तो अब शायद हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सब लोगों तक, सब इंसानों तक वैक्सीन पहुँचना एक बहुत बड़ा अमल होगा, एक बहुत बड़ा काम होगा। तो आज हम जिस माहिर के पास हैं, हमारे डॉक्टर मुर्तज़ा साहब, बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, और इनके साथ हम बातचीत भी करेंगे, और न सिर्फ कोविड के हवाले से बल्कि और डिजीज़ के हवाले से भी हम बात करेंगे। कुछ घरेलू टोटके भी आपसे शेयर करेंगे और पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि उन्होंने जो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, मज़ा आता है इनसे बात करके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू सोनी धरती पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जनाब, आपका तशरीफ़ लाने का और हमें बुलाने का अपने शो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कोविड-19 का ये जो सेकंड वेव है, आप क्या समझते हैं कि ये पहली वेव से कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है? कियानी साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा कोविड-19 का बता लूँ आपको। जी। आपने बहुत इसके बारे में काफ़ी सुना हुआ है, इतने कोई साल से तो हम इसे भुगत रहे हैं, 9-10 महीनों से। आपने काफ़ी तारीफ़ें इसकी सुनी, काफ़ी किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो मैं जस्ट एक लाइन में इसको सम अप कर दूं कि कोविड-19 से आपने डरना नहीं है। ये शुरू से ही हम फिक्रा सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम डरते भी रहे हैं। एक्चुअली पैनिक ज़्यादा डेथ क्रिएट करता है बजाय खुद
اس وائرس کے. اچھا جی. جب آپ وائرس کو ٹیکل نہیں کر پاتے اور اندر سے آپ ہار جاتے ہیں تو پھر آپ اس طرف چل پڑتے ہیں جس طرف ڈیوسٹیشن ہوتی ہے. آپ کا جو مرال ہے اندر سے ڈیزیز سے لڑنے کی آپ کی جو صلاحیت ہے جو اللہ نے آپ کے اندر ڈالی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس کو ایک فلو سمجھنا ہے, لیکن تھوڑا سا سیریس فلو, وہ نہیں ہے جو ہم پچھلے 8-10 مہینوں سے اپنے اوپر ڈال کے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں میں پچھلے 8 مہینوں سے کلینک بھی کر رہا ہوں یہاں پہ جب سے یہ فلو آیا ہے, اور بہت سارے پیشنٹس ہم سے میڈیسن لے کے 2-3 دن میں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو آلموسٹ کوئی 100 کے قریب تو کووڈ کے مریضوں کو میں نے میڈیسن بھی دی ہوگی. گو کہ وہ یہاں نہیں آئے, ان کے کوئی عزیز آتے ہیں, وہ ڈیٹیل بتاتے ہیں, پھر وہ میڈیسن ان کے گھر کے باہر پہنچا دی جاتی ہے اور وہ وہاں سے پک کر کے. مگر ڈاکٹر صاحب پھر ان کی میڈیسنز ہوتی کیا ہیں؟ ہم تو سنا ہے کہ ان کی کوئی میڈیسن نہیں ہے. اس کی میڈیسن آپ حیران ہوں گے سن کے کہ جب یہ کووڈ-19 کا ہمیں پتہ چلا تو میں نے اس پہ ریسرچ کی, تو میں نے کچھ لوگوں کو میڈیسن دے کے دیکھی. اچھا جی. آپ دیکھیں یہ ایئر بورن تھا, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. جب بھی میں یہاں سے گھر واپس جاتا تھا تو مجھے ڈیزینس اور وہ سمٹمز فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی تھی. تو میں گھر جا کے اپنی وہ میڈیسن جو ہومیوپیتھک کی ایک میڈیسن ہے, وہ ایک فارمولا ہم نے بنایا ہوا ہے اس کا, اس کے 5 ڈراپس لینے. ابھی بھی میرے جتنے دوست ہیں, جتنے جاننے والے ہیں, سب کو ایک بوٹل اس کی بنا کے دی ہوئی ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو ایک دفعہ 5 ڈراپس اس کے اتنے سے واٹر میں لے لیں, اینڈ دیٹس اٹ. اور یہی ہوتا تھا. میری مسز مجھے دیکھ کے کہتی تھی کہ آپ کو, آپ کی آنکھوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ فیلنگ ہو رہی ہیں, تو وہ فٹافٹ سب سے پہلے مجھے وہی ڈال کے دیتی تھی, اینڈ آئی ایم ریلیکسڈ آفٹر 10 منٹس. تو اس کا ہم نے ایک فارمولا ڈیولپ کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس کا علاج نہیں ہے, ہر ڈیزیز کا ایک علاج ہے. صرف یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو پراپرلی اسے ٹیکل کرنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم نے ٹیکل کیا, اور الحمدللہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, ایک گورنمنٹ کے ایک بہت بڑے افسر کا مجھے پاکستان سے فون آیا. رات کو 12 بجے تھے, میں سونے ہی لگا تھا, تو انہوں نے کہا میں نے آپ کا ٹائم مجھے اندازہ نہیں تھا تو میں آپ کو کال کر رہا ہوں, مجھے بچائے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے میرا کرونا پازیٹیو ہو گیا. تو لیکن ابھی تک میں سمٹمز نہیں ہے, لیکن رزلٹ میں پازیٹیو آ گیا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, یہ فارمولا میں آپ کو بھیج رہا ہوں, جا کے ابھی بنواؤ, منگواؤ, شروع کرو. تو 3-4 دن کے بعد اس کا فون آیا کہ میں وہ بخار اتر گیا, صرف ایک بخار کی سمٹم تھی, بخار بھی اتر گیا, اور ایم آل رائٹ. میں نے اپنے بچوں کو بھی ایک دفعہ دن میں دینی شروع کر دی. میں کہا اب جا کے ٹیسٹ کراؤ. تو ویک بعد اس نے ٹیسٹ کرایا اینڈ اٹ واز نیگیٹو. دیٹس ویری گڈ ڈاکٹر صاحب. میں تو اچھا, تو پھر اس کا مطلب یہ جو ہم ویکسین کی طرف جا رہے ہیں, تو اس ویکسین کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں, میں اس کو اپوز نہیں کر رہا ویکسین کو, نہ ہی میں اپوز کرنا چاہتا ہوں. ویکسین ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو ڈیزیز کے آنے سے پہلے, ایکچولی ہومیوپیتھک میڈیسن بھی ویکسین ہی ہے. اچھا اچھا. ہومیوپیتھک پتہ کیا ہے؟ اس کی بیسک جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ لائک کیورز لائک. اوکے. ویکسین کیا ہے؟ لائک کیورز لائک. اوکے. آپ اسی جو ڈیزیز ہے اس کی آپ چیزوں کی مدد سے آپ اس کی ویکسین تیار کرتے ہیں, اور وہ پرائر ٹو دیٹ ڈیزیز آپ کی باڈی میں جا کے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیتی ہے کہ اس چیز نے آپ پہ اٹیک کرنا ہے. تو یہی اس کے سسٹم جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے. ایگزیکٹلی یہی آپ کی جو چیزیں ہیں وہ پہلے سے اندر موجود ہوں, وہ اس کو فائٹ بیک کر سکیں اور وہ آپ پہ اثر انداز نہ ہو سکے. ہومیوپیتھک ایگزیکٹلی اسی طرح کام کرتی ہے, اور یہ تو 400 سال سے ہے. 350 سال سے تقریباً ہومیوپیتھی دنیا میں موجود ہے. تو ہم نے تو ایسے میریکلز دیکھے ہیں اس ہومیوپیتھی میں کہ لائک کیورز لائک کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کی جو اپنی وائٹل فورس ہے اس ڈیزیز کے اگینسٹ, فار ایگزامپل آپ کی وائٹل فورس کڈنی کی, آپ کو کڈنی کا پرابلم ہو گیا, تو ہم کڈنی کی وائٹل فورس کو انکریز کرتے ہیں, انہانس کرتے ہیں, وہ اس ڈیزیز سے لڑتی ہے اور اس کو کیٹر کر لیتی ہے, اور آپ اوور کم کر جاتے ہیں. آپ کی اپنی باڈی اتنی اسٹرانگ انف ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے جو لگا ہے وہ تو بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں, مگر پھر ایک بڑا بنیادی سا سوال یہ ہٹ کے ہے
کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پھر ہومیوپیتھک کو وہ جگہ نہیں ملی، یا وہ کہنا چاہیے وہ جو ایک رومانس ہے ایلوپیتھی کے ساتھ یا ادروائز، وہ کیوں اس کے ساتھ نہیں؟ حالانکہ آف کورس میں خود بڑا اس بات پہ کنونس ہوں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اس کی اور بے شمار چیزیں بڑی خوبصورت ہیں، تو یہ کیوں اس کی جگہ نہیں لے سکی؟ اس کی کیا وجہ؟ کیانی صاحب آپ ماشاء اللہ یو آر ویری لرنڈ پرسن، آپ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ریسرچ بھی ہے آپ کی. میں اتنے ریناؤنڈ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے وہ باتیں نہیں کر سکتا جو میں آپ کو آف دی کیمرہ بتا سکتا ہوں کہ ہومیوپیتھی کو کیوں روکا جاتا ہے. بہت سارے کنٹریز میں ہومیوپیتھی کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے یا بین کرنے کے لیے اتنی انویسٹمنٹ کر دی جاتی ہے جتنی ہومیوپیتھک ٹوٹل کمائی نہیں کر پاتی. کین یو امیجن؟ وہ ہومیوپیتھی کا جب رزلٹ آپ دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں، سورائسس کے پیشنٹس ہیں. ابھی ایک اور چینل پہ کل میرا سورائسس پہ بھی تھا ایک ٹی وی شو. سورائسس کے پیشنٹس ریکور نہیں ہوتے کسی اور سسٹم آف ٹریٹمنٹ میں سوائے ہومیوپیتھک کے. اینڈ آئی ہیو مور دین 500 پیشنٹس ہو آر ریکورڈ ود سورائسس ان جسٹ 3-4 ویکس. جو سال سے لے کر پھر رہے تھے، کوئی 10 سال سے، کوئی 5 سال سے. آپ کو پتا ہے سورائسس کا آپ کو پتا ہے کہ کیا ڈیزیز ہے؟ یہ کوڑ سکن کی ایک ایگزیما کی اگلی سے اگلی سٹیج ہے. آپ کے واٹر بھی آتا ہے، آپ کے اس میں چھلکے بھی اترتے ہیں، خون بھی نکلتا ہے. اور میں نے تو ایک ایسا پیشنٹ بھی دیکھا جس کی صرف آنکھیں بچی تھیں، سر سے لے کر پورے. اور اینڈ ہی واز آرمی آفیسر، تو اس کو کوئی، اور وہ کرنل لیول کا بندہ تھا. اور آپ اندازہ کریں اس کو کوئی ٹریٹمنٹ کی کمی ہوگی، اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. ٹھیک بات، بہت برا حال تھا بیچارے کا. اینڈ ینگ گائے، کوئی ہوگی 40 سال ایج، 39-40 کا. اور اس کا برا حال مجھے دیکھ کے اس پہ ترس آیا. تو جب ہم نے اسے ٹریٹ کیا تو ناؤ نوبڈی کین سے کہ ہی ایور ہیڈ سورائسس. میں امریکہ گیا کسی کو ملنے، ایسے کسی کے گھر، تو کسی شخص نے کہا کہ آپ کے دوست آئے ہیں تو ہم ان کی اپنے گھر دعوت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے میری دعوت کی، تو دعوت کے دوران انہوں نے تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ میں ڈاکٹر ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب ایک ہمارا مسئلہ اگر حل کر دیں تو ہم اگلے 100 سال آپ کے غلام رہیں گے. میں نے کہا جی کیا مسئلہ؟ اس نے کہا جی مجھے سورائسس ہے، ختم نہیں ہو رہا، امریکہ میں رہتے ہوئے یہاں کے ڈاکٹروں سے ختم نہیں ہو رہا. میں نے کہا بس؟ کہتا بس. ان کا دوائی منگا لو گے آن لائن؟ کہتا جی منگا لوں گا. میں نے اسی وقت ایک ہی ایسی کاغذ سے پہ لکھ کے اس کو فارمولا پکڑا دیا. تو جی وہ آج تک شخص، کئی سال ہو گئے اس بات کو، 10-15 سال، آج تک وہ مجھے کال کرتا ہے اور تھینک یو بولتا ہے کہ میری جان چھوٹ گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب آتے ہیں کووڈ کی طرف ایک دفعہ پھر. جو ویکسین ابھی آئی ہے اور اس کے بارے میں اکثر یہ سننے میں آیا، کیونکہ کنٹروورسی تو خیر ہر چیز کے اوپر بن جاتی ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بڑا حادثہ، کوئی بڑی چیز، کوئی بڑا واقعہ ہو تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اپنا ایک وہ بنایا ہوتا ہے، ایک پوائنٹ آف ویو. اور وہ ان کی خاص طور پہ جو ویڈیو میسیجز، اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جب وہ عام ہوتے ہیں تو عام آدمی جس کے پاس نالج نہیں، جو اس کو چیک نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑا کنونسنگ ہوتا ہے. جیسے ایک میرے جاننے والے ہیں تو مجھے پچھلے دنوں وہ کچھ بتا رہے تھے کہ نہیں سر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ کچھ خاص چیزیں ملا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ٹریک کر سکیں گے، آپ کا پتہ نہیں ڈی این اے چینج ہو جائے گا. مطلب there were so many rumors. تو آپ یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ اس طرح سے ہے کہ وہ باڈی کو تیار کرتا ہے اس کو فائٹ بیک کرنے کے لیے، تو اس میں کتنی سچائی ہے یہ جو کنٹروورسیز ہیں؟ کیانی صاحب یہ جو ابھی تک ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں، جو سامنے کی، آپ کو پتہ ہے میں میری کوالیفیکیشن ایک اندر سائڈ کی بھی ہے، اسٹریٹجک اسٹڈیز کی بھی، میں نے ماسٹرز بھی اس میں کیا، ایم فل بھی اس میں کیا، کتابیں بھی لکھی ہیں اس پہ. تو میری ایک وہ پولیٹکس کی بھی سائڈ ہے. تو جو میں نے آج تک ظاہری ایک چیز دیکھی ہے وہ تو یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ویکسین صرف امریکہ اور کینیڈا نے نہیں بنائی یا برٹن نے نہیں بنائی، ویکسین تو رشیا نے بھی بنائی ہے، ویکسین تو چائنا نے بھی بنائی ہے. تو آپ نہ لیں امریکہ کی ویکسین، آپ رشیا کی لے لیں، آپ چائنا کی لگوا لیں، جو آپ کو پسند ہے وہ لگوا لیں، جو سوٹ کرتی ہے وہ لگوا لیں. میں تو خیر ایک ٹیبلٹ بھی نہیں کھاتا، میں نے تو پچھلے 18-19 سال سے کوئی گولی بھی نہیں کھائی. تو ذرا سا کوئی کام ہو تو ہم تو ایک دفعہ ڈراپ لیں تو
کام ختم. ختم. تو لیکن اگر آپ کو پسند نہیں ہے, آپ کو کیانی صاحب پسند نہیں ہے, تو آپ کسی اور کیانی صاحب کے پاس چلے جائیں. تو یہ آپ کی مرضی. اب سب نے تو نہیں ایک چیز ڈالی ہوگی. اگر سپوز آپ کو کسی پہ ڈاؤٹ ہے کہ فلاں نے اس میں کوئی ایسا نینو ٹیکنالوجی ڈال دی ہے جو اس ڈراپ میں نظر نہیں آتی, نینو ٹیکنالوجی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اٹ ایگزسٹ, اٹ کین بی, اٹ کین ہیپن. اگر میں کچھ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہوں نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے, تو ایک ڈراپ میں آپ کے اندر انجیکٹ کر دوں, وہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ اگر آپ کو نہیں پسند, فلاں شخص نے ڈالی ہوگی, تو آپ فلاں کی لے لیں, دوسرے کی لگوا لیں. لیکن اس میں جو ایک چیز مجھے تھوڑی سی ڈیبیٹیبل ہے, وہ یہ ہے کہ آپ 1 سال کے بعد آپ کو پھر لگوانی پڑے گی. یہ جو ہمیں پریلیمنری انفارمیشن آئی ہے, یہ 1 سال تک آپ کے کام کرے گی. 1 سال بعد پہلے بھی تو جو ہے فرسٹ جب لگوا رہے ہیں اس کے 3 مہینے کے بعد دوبارہ لگوانے ہیں, تو اٹس ناٹ جسٹ ون شاٹ. یس, اٹس ناٹ. تو 1 سال, تو یہ تو پھر وہ والا چکر ہو گیا جس طرح کے فلو شاٹس ہم لگواتے ہیں, ہر سال کے لیے ہو جائے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں, جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک یہ وہی والا چکر ہے. اس سے بچنا ہے تو اور بڑے طریقے ہیں. ویکسین سے نہیں بچنے کا کہہ رہا, فلو سے بچنے کے, وائرس سے بچنے کے. صاف ستھرے رہیں, وہی اپنی کیئر کریں, گلوز پہنے, ماسک پہنے, اور شام کو جا کے ایک گرین ٹی پئیں, ادرک, اجوائن, کلونجی, میتھی دانہ. اچھا, اس میں ادرک نہ بھی ڈالیں, اجوائن, کلونجی, میتھی دانہ, ان تینوں کی اتنی کوانٹٹی ڈال کے 1 کپ آپ روزانہ رات کو پی لیں, آپ کی امیونٹی بوسٹر ہے یہ. تو اگینسٹ ایوری ڈیزیز, not only virus, against all diseases, particularly those diseases which comes from this side, جو آپ کے ریسپیریٹری سسٹم پہ افیکٹ کرتی ہے اور آپ کے لنگس کو جو ڈیمیج کرتی ہیں, ان کے لیے یہ والی گرین ٹی, جس کو ہم کہوا بھی کہتے ہیں, یہ بہت افیکٹو ہے. پھر اسٹیم لیں. اگر آپ اگلی سٹیج پہ چلے گئے, آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ بریتھنگ رک گئی ہے, آپ کو پرابلم ہو رہی ہے بولنے میں, سانس لینے میں, آکسیجن جم رہی ہے آپ کے اندر, پھر اس سٹیج پہ آپ ایڈ کر لیں اسٹیم بھی, اور ہماری دوائی بھی ایڈ کر لیں, تو یو ول بی آل رائٹ.